अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मतारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम कल पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और मलेशिया के जो पहले से सकाफ़ती एतबार से ताल्लुकात हैं और दीगर जो इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टांस है बिलखुसूस जो मशरिक़ वस्ता में जारी है, इस तनाज़ुर में इंतहाई अहम दौरा ये करार दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान की सियासत है वो भी अपने रंग पे है, वो भी अपने जोबन पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने 4 अक्टूबर को जो डी चौक है इस्लामाबाद का, उस पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। इससे पहले जो एहतजाज हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह जो बिल्कुल एक गैर मामूली एतबार से वो एहतजाज रहा। कारकुन निकले और फिर पुलिस के साथ भी उनके तसादम हुआ। लेकिन ये जो एहतजाज है इससे मुताल्लिक़ अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कायल करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना जो एहतजाज है 4 अक्टूबर का उसको मौखर कर दें। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की कोई कमेटी, कोई वफ्द उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। ये एहतजाज यकीनी तौर पर रुकना तो चाहिए, ज़ाहिर है मेहमान आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हुकूमत की इसमें जो अप्रोच है क्या वह दुरुस्त है? हुकूमत इसको लीड क्यों नहीं कर रही कि PTI को कायल किया जाए? ये बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब 63A से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई हैं। जस्टिस नईम अफ़गान को जस्टिस मुनीब की जगह बेंच में शामिल कर लिया गया है। खतूत का सिलसिला भी जारी है। ये मुंतज किस पे होगा, ये पाकिस्तान के अवाम बुनियादी सवाल अपने जहनों में लिए फिर रहे हैं। और आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो ख़ास कोशां हैं। 2 दिन का बलूचिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया और इस मौके पे आज जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने आने वाला चीफ़ जस्टिस कौन होगा या चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, इससे मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा। वफाकी आइनी अदालत का सरबरा या चीफ़ जस्टिस कोई भी हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वफाकी आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी क्यों है, इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो गुफ्तगू की है वो जज्बाती एतबार से भी है और लेकिन सवालात ये भी हैं कि ये गुफ्तगू अब तकरीबन 18 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मोटिव को लेकर आगे क्यों बढ़ रही है। बहरहाल उन्होंने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह सवाल किया है कि मेरा बचपन कौन लौटा सकता है, वो दिन कौन लौटा सकता है। मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये जो चल रहा है 4 अक्टूबर का एहतजाज क्या ज़रूरी है और हुकूमतें अपोजिशन को कायल करती हैं? अभी तक हुकूमत की तरफ से, अब मेहमान की आमद है, कल मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पहुँच जाएंगे, बाज़ाब्ता तौर पे कोई वफ़द आपने नोट किया या कोई टीम या कोई पार्टी पहुँची हो अपोजिशन के पास कि आप ये एहतजाज ना करें? असल में अब्बास साहब दोनों तरफ से ज़िद और हरधर्मी है और जो जमहूरियत होती है, जमहूरी अक़दार हैं, जमहूरी तौर तरीक़े हैं, जमहूरी रिवायात हैं, उनकी पासदारी बिल्कुल नहीं की जा रही। मिसाल के तौर पर जहां हुकूमत ने ये सूरत हाल पैदा की है कि जी एक सियासी पार्टी जलसा भी नहीं कर सकती, जलसे की यानी इजाज़त दी जाती है एक रात पहले। अब दुनिया में कौन से ऐसे जलसे होते हैं जो रात को आप 8 बजे मंजूरी दें और कहें कि जी कल 4 बजे शुरू करेंगे, 7 बजे ख़त्म कर देंगे। ये तमाशा है। फिर नतीजा और फिर ये है कि रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं कि लोग पहुंच भी ना सकें और फिर तमाशा मजाक उड़ाया जाता है। और वो एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज के रास्ते में भी की जाती हैं। लेकिन दूसरी साइड जो है वो ये है कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुल्क में आ रहा है और इस्लामाबाद में आ रहा है या मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, तो एक तरफ PTI ये दावा करती है, कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी हमने मुल्तान का एहतजाज इसलिए कैंसिल कर दिया कि वहाँ मैच होने वाला है। ठीक है, अब मैच का एहतराम में या मैच की खातिर तो आप एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं, तो फिर इस्लामाबाद में अनवर इब्राहिम साहब अगर आ रहे हैं या उसके बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर भी एहतजाज नहीं होना चाहिए, उसको भी पुरअमन होने दें। ये एक दूसरी साइड है। लेकिन बहरहाल सियासी जमातों को कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह की महाज़ाराई की वजह से उनकी स्पेस कम होती है, मुल्क के अंदर एक इश्तियाल, बदअमनी, अदम इस्तेकाम पैदा होता है।
اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی حکومت بھی ملک کو چلانے کے قابل نہیں چھوڑتی. اب جو موجودہ حکومت کو جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، جو 16 ماہ میں انہوں نے فیس کیا ہے، تو اس میں کہ بہت زیادہ ذمہ داری ان پر خود عائد ہوتی تھی نا. انہوں نے جو حرکتیں کی، جس طریقے سے یہ چلا رہے تھے معاملات کو، خمیازہ بھی بھگتا، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. تو دوسری پارٹی کو بھی پھر یہی سوچنا چاہیے کہ اگر آج وہ جو کچھ کرے گی کل اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ چانجو صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، تو جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے احتجاج کے نام پر، یا جس طرح اس کو روکا جا رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دی جاتی ہے تو کوئی 12 گھنٹے 14 گھنٹے پہلے دی جاتی ہے، تو اس سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے چانڈیو صاحب؟ نہیں، یہ بدقسمتی کی باتیں ہیں جو آپ نے ابھی کی ہیں. میں سن رہا تھا، اس میں غلط بات آپ نے کوئی نہیں کی جس پہ میں تبصرہ کروں. یہ ٹھیک ہے، ایک طرف سے باتیں ہوئی، پہل ہوئی، حکومت نے پہل کی، میرے چیئرمین نے پہل کی بات کرنے کے لیے. خان صاحب مینار پہ چڑھ گئے تھے، میں بات نہیں کروں گا، ان سے تو بات نہیں کروں گا، سیاسی لوگوں سے تو بات نہیں کروں گا، ان سے بات کروں گا. وہ رک گئی بات. تو پہل تو انہوں نے کر دی، حکومت نے تو کی کہ ہم آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا، میرے چیئرمین نے کہا، اپوزیشن نے کہا بھائی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اور انہوں نے وہ ماحول خراب کر دیا. اب وزیر اعظم ملائیشیا آ رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے خان صاحب کو. پہلے بھی ایک بار وزیر اعظم آ رہے تھے اور انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور وہ جو معاملہ آگے چلا وہ آپ کو پتہ ہے کتنی بدنامی کا باعث بنا. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، ان کے اپنی ضد کے سامنے، ان کی اپنی بات کے سامنے کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی یا کسی ادارے کی. ان کو بالکل پریشانی نہیں ہے، یہ اپنی بات کریں گے. ہماری بات مانو، ہمیں چھوڑو، یا جو مطالبات ہو وہ مان. یہ بدقسمتی ہے. تمام دنیا میں ملکی مفادات کو اہمیت دی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پارٹیاں اپوزیشن کی حکومت یا حکومت 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ نہیں، یہاں ملک کے وقار کا سوال ہے. لیکن ان کو کوئی پرواہ ان کو ہے. اپوزیشن میں ایسے نہیں کہتا کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں تو شروع سے کہتا ہوں ذمہ داری ہوتی ہی حکومت کی ہے. ماحول بنانے کی، بات چیت کرنے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں ہمیشہ میاں صاحب کا بھی مثال دیتا ہوں، ہماری بے نظیر صاحبہ اور بلاول آصف صاحب کا بھی مثال دیتا ہوں. پہلے ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بات ہے تو کم سے کم اپوزیشن کو ہی سوچنا چاہیے. یہاں پاکستان کے بقا کا معاملہ ہے، وہاں چانڈیو صاحب بنیادی سوال یہ ہے، یہ غلط باتیں ہیں. یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں انتہا یہ ہے کہ اس دن جو یہاں جمعہ کے روز احتجاج ہوا، ہفتے کے روز، ایک 80 سالہ خاتون ہیں، ان پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا گیا، اور جج صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا. خیر بعد میں وہ رہا ہو گئیں، لیکن اس حد تک بھی اب حکومت کو نہیں جانا چاہیے. آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ جب حکومت آتی ہے غصہ دکھانے پر یا انتقامی کارروائی پر تو وہ کیا کر گزرتی ہے. آپ کو ہے بیگم نصرت بھٹو لاٹھیاں مارنے جیسی تھی، آپ بتائیں. سر عام بیگم صاحبہ کو لاٹھیاں ماری، قذافی سے میں لہو لہا ہو گئی. اتنی بڑی شخصیت، ایسے موقع پر انہوں نے پرواہ نہیں کی. آپ دیکھیں بی بی کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، فوجی حکومت تھی، فوجی حکومت معاملہ فوجی حکومت اور جمہوریت کا نہیں ہے تذکرے میں، معاملہ اقدار کا ہے. معاملہ ہمارے راستے کا ہے، ہمارے سوچنے کی بات ہے. حکومت کی کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کی حکومت نے جو کیا، خان صاحب جو وزیر اعظم تھے، آپ بتائیں. آصفہ بی بی کو اپنے والد سے ملنے نہیں دیا گیا، اس میں کون سی خطرناک بات ہو جاتی. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو راتوں رات کراچی سے اٹھا کر ڈیالہ پہنچا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کون سا مسئلہ تھا؟ کون سا وہ فرار ہو رہے تھے یا ملک کو توڑنے جا رہے تھے؟ یہ بدقسمتی ہے. میں اقدار کی بات کر رہا ہوں، ایک واقعہ نہیں ہے. یہاں ایک تسلسل ہے ہمارے پالیسیوں کا. ہم انتقام پر آتے ہیں تو حدیں پار کر گزرتے ہیں، یہی بات ہے. اب آپ بی بی سرے راہ گولیوں سے مارنے جیسی تھی.
سرے راہ لہو لہا کرنے جیسی تھی. تصور تو کریں, جس خاتون پہ پوری دنیا فخر کر رہی تھی اس کو انہوں نے رستے میں لہو لہا کر دیا. یہاں کوئی اصول ہے نہیں, کوئی راستہ ہے نہیں. جو خان صاحب نے راستہ طے کیا ہے وہ انتہائی بھیانک راستہ. چانڈیا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں وہ برقرار ہیں اور برقرار رہیں گی. اقتدار کی سرشتی پاکستان میں یہ ہے کہ وہ ظلم کرے گی, زیادتی کرے گی, ناانصافی کرے گی اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. جب تک جمہوریت اپنے روح کے مطابق نافذ نہیں ہوگی سائیں, تب تک یہ باتیں چلتی رہے گی. ایک جماعت آئے گی وہ اس کو کہے گی, دوسری جماعت آئے گی اس کو کہے گی. ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, یہاں اپنے گھر میں ہوں, یہاں لائٹ نہیں ہے, آپ کی لائٹ پہ پروگرام چل رہا ہے, میں پسینے میں ہوں. سندھ میں اس وقت لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں. آپ بتائیں تو صحیح, پانی کا کمی ہے, بجلی کی کمی ہے. آپ تصور تو, گیس, یہاں گیس نہیں ہے. آپ تصور کریں بھائی, کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, وہ بجلی جا کے ہی آ رہی ہے. تو یہ میں تو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ صورتحال ہے. آپ کے بیٹے ہیں, ان سے پوچھیں کس گرمی میں ہم بیٹھے ہیں, جس کمرے میں بیٹھے ہیں. نہیں چانڈیا صاحب, اب اصول نہیں چلے ہے. بجلی کا تو اگر مسئلہ اصول ہو وفاق کا ہے, پانی جو آپ کے پاس اب نہیں ہے اس کا کیا ہے؟ اب تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے حکومت ہے آپ کی, یہ بنیادی مسائل کیوں نہیں حل ہوئے ہیں؟ یہ تو پھر آپ پہ ہی ملبہ آئے گا, آپ پہ ہی ذمہ داری آئے گی. پانی کا بنیادی مسئلہ صوبے کا تو نہیں ہے. پانی پہ تو قبضہ صوبہ تو نہیں جما کے بیٹھا ہے جی. پانی پہ تو وفاق کا قبضہ ہے. اپنی مرضی سے نہریں نکالتا ہے, اپنی مرضی سے پانی کے طے کرتا ہے اصول. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صوبے کا تو معاملہ پانی نہیں ہے, معاملہ وفاق کا ہے. یہ اللہ زندگی دے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو ان کے زمانے, ان کی حکومت کے زمانے سے وہ جو کینال انہوں نے نکالا, وہ کوئی عام بات تھی؟ سندھ کے لوگوں کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نکالا؟ انہوں نے کہا یہ سیلاب میں چلے گا, وہ 12 مہینہ چلے گا. شہباز شریف کا اعلان ہے ریکارڈ پر, ہم 12 مہینے چلائیں گے, کوئی ہمیں کرنا ہے تو کر لو. ایسے تو ملک نہیں چلتا ہے. آپ صرف علاقے کی بات کریں گے. ملک تب چلے گا جب میں کہہ رہا ہوں, میں بلاول صاحب کے لیے کہتا ہوں, میں بھٹو صاحب کے لیے کہتا ہوں, میں بی بی کے لیے کہتا ہوں, وہ قوم پرست پاکستانی قیادت ہے. تب انہوں نے وہ مسائل حل کیے. یہاں جب تک پاکستان میں قوم پرست پاکستانی قیادت طاقتور بن کر نہیں آ کر بیٹھے گی, جب تک سیاستدان مقادے پہ اختیار حکومت لینا بند نہیں کریں گے, تب تک مسائل حل نہیں ہوگے. ابھی ایک ادارے پر آپ الزامات لگاتے چلے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ چانڈیا صاحب یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے جو آج بلوچستان ہائی کورٹ بار سے سپیچ کیا, اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ 12.5 سال میرے والد کو جیل میں رکھا گیا, میری جو بچپن کی زندگی ہے وہ کون مجھے لوٹا سکتا ہے. وفاقی آئینی عدالت COD میں طے ہوا تھا, وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ بین الحقوق کا وعدہ تھا, لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے آپ کو 18 سال کیوں لگ گئے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں بنا دی گئی, اور اب اتنی اجلت سے اور اتنی زور و شور سے اس پہ. آپ درست کہتے ہیں جی, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو ہمارے 18 سال حکومت کے جو دور وہاں بتا رہے ہیں, ان میں جو ہمارے دوست تھے, ہمارے جو ساتھی تھے, جو ہماری جمہوریت میں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا, جب ان کی حکومت کا پیریڈ آیا انہوں نے اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کروایا. ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے سندھ میں کیا, اس میں جو ہم نے معاہدہ جمہوریت کے لیے کیا, لیکن وفاقی سطح پہ نہیں ہوا. وفاقی سطح پہ ہماری حکم نہیں تھی. ابھی بلاول صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا غلط بات کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے کہ بے نظیر صاحبہ کی گود میں بھی بچی, انگلی میں بھی بچہ, کس انداز سے عدالت میں بیٹھے. اتنی بڑی چیزیں برداشت ہو گئی ہیں. خان صاحب کو سائیکل بھی دی گئی ہے, ایکسرسائز کا بھی دیا گیا ہے, 2000 آدمی بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, سہولیات بھی ہیں, پھر بھی ظلم ہے, اور اس کی حمایت کی جا رہی ہے. ضرور کریں, ہم حامی نہیں ہیں خان صاحب کے جیل میں بیٹھنے کے, لیکن کوئی انصاف تو کریں. ہمارے ساتھ جو ہو وہ کوئی بات نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی یا سندھ, یا تو آپ پیپلز پارٹی خاطر کرو یا سندھ کی خاطر کرو. یہ دونوں تاثر غلط ہے, یہ دونوں تاثر پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں.
ہماری کوئی سنتا فی الحال نہیں ہے، لیکن جب سنیں گے تو ہماری باتیں ذکر میں آئیں گی. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں چانڈیا صاحب، ہم سے ہماری بات کریں. چانڈیا صاحب، جب یہ دونوں کام ہو رہے تھے تو آپ کے موجودہ اتحادی ہی یہ کر رہے تھے نا. انہوں نے تو خیر بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا ہے. تو اب آپ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ختم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عدالت جو ہے، عام تاثر یہ ہے وکلاء کا بھی اور سیاسی لوگوں کا بھی کہ یہ صرف قاضی صاحب کے لیے بنائی جا رہی ہے. پہلے شہباز شریف صاحب سے کہا مسودہ پیش کریں، اب بلاول صاحب کی مخالفین یہ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائے گی جی عدالت ہر صورت بنوانی ہے کیونکہ ایک شخص کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. پہلی بات تو عدالتوں کا معاملہ اس وقت کا نہیں ہے. جب بے نظیر صاحبہ نے وعدہ کیا اور معاہدہ کیا نواز شریف صاحب سے، تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں تھے، اور نہ یہ تصور تھا کہ ہمارے اس معاہدے سے قاضی صاحب چیف جسٹس بنیں گے، یہ بھی نہیں تھا. آج کی اخبار پڑھ لیں، کل کے اخبار دیکھ لیں، اس پورے مہینے کی دیکھ لیں، اخباروں میں ہے کیا عدلیہ کے حوالے سے سوائے ججز کے آپس کی لڑائیاں؟ ہے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا؟ عدلیہ کی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں، کیا یہ معاملہ ہے؟ میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. دوسرا کہتا ہے بھئی آئے نہیں آئے کوئی بات نہیں. ایسے عدلیہ چلے گی؟ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے پاکستان کے ہر ادارے کو. عدلیہ بھی ایسا کرے گی، پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ لوگ کیسے کیوں نہیں مایوس ہو جائیں گے؟ آپ بتائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نہیں جائیں؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ مراد لیتے ہیں. کیا اعلیٰ عدالتوں کے ججز صرف اپنا جاہو جلال دکھانے کے لیے ہیں؟ نہیں، کیا اعلیٰ عدالتوں کے ججز صرف اپنا روب دبدبا دکھائیں گے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم یوں بھی کر؟ ایسا نہیں ہوتا کسی ملک میں. چانڈیا صاحب ایک عدالت اور بنا دیں گے، لوگ تو یہی ہوں گے، وہاں بھی یہی کچھ ہوگا. عدالتوں کے بنانے سے یا نہ بننے سے تو انصاف نہیں ملے گا. انصاف کے لیے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ججز غیر سیاسی بنیادوں پر میرٹ پر آئیں، ان پہ مداخلت نہ ہو ان کے کام میں. اس کے علاوہ جو نچلی عدالتیں ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں. وہ جو پراسیکیوشن کا سسٹم ٹھیک ہے وہ تو نہیں کیا جا رہا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پر سوال ہے کہ عدلیہ میں مداخلتیں کی کس نے؟ حملہ کس نے کیا سپریم کورٹ پر؟ بھٹو صاحب کو زبردستی پھانسی کس نے دلوائی؟ کون لوگ تھے وہ؟ ان کے ساتھ کون تھے؟ آپ تصور تو کریں. بی بی کو اس انداز سے جس انداز سے رسوا کیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ بیگم صاحبہ کے ساتھ انصاف نہیں، وہ کون لوگ تھے؟ آصف علی زرداری کو اتنے کئی سال آپ نے جیل میں رکھا، وہ کون لوگ تھے؟ آصف صاحب کی بہن کے ساتھ جو زیادتی آپ نے توہین آمیز رویہ رکھا، وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ ہیں جو بلاول صاحب کی بہن کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیتے؟ وہ ملک کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے. اب کس نے کیا ہے؟ جس نے کیا ہے ہم اس کا نام سب بچہ جانتا ہے. میں پھر کہتا ہوں آپ سے، ہمارا معاملہ کسی کیس کاروائی سے نہیں، میرا معاملہ اقدار سے ہے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بہرحال جمہوری اصولوں کی پاسداری ہونی چاہیے پاکستان میں، تبھی پاکستان چلے گا اور بچے گا. جو سوال آپ کے باقی سامنے رکھ رہے اور ہیں کوئی صورت نہیں ہے. اسی انداز سے سنیں، اسی انداز سے بلوچستان میں اور سندھ میں یہ زیادتیاں رہی تو یہ اچھا نہیں ہے. نہیں چانڈی صاحب ایک چانڈی صاحب گورنر پنجاب سے ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کام جو نئی عدالت کا ہے اکتوبر کی بجائے نومبر میں ہو جائے اور کسی فرد واحد کو اکاموڈیٹ نہ کیا جائے، نئے لوگ لے کے آئے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ تجویز اچھی تجویز ہے. دیکھیے یہ میں تو گورنر صاحب سے متفق نہیں. گورنر صاحب کی اپنی رائے ہے، وہ پنجاب کے گورنر ہیں. جو پنجاب کے حکمران ہوتے ہیں وہ بہرحال پنجاب کے حکمران ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے حکمران کم ہی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی. چلو آپ بات چیت کر سکتے ہو، اس کو بلڈوز تو نہیں کر سکتے. چلیں اگر کسی چیز پہ بات چیت کرنی ہے آپ پیپلز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں، آپ بلاول صاحب سے بات کر سکتے ہیں. بلاول صاحب وہ رہنما ہے، بے نظیر کے بیٹے وہ رہنما ہے، بھٹو صاحب کے نواسے. 2 قدم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں معاملات پر، ہمیں کوئی ضد نہیں ہوتا ہے. لیکن اپنے طور پہ آپ کریں گے
اس انداز سے ابھی کیا بلاول صاحب نے کوئٹہ میں بولا ہے، سیدھی سی بات بولی ہے، ہمارے ساتھ ایسی زیادتیاں کیوں؟ جی ہمارے معاملات میں اتنی مداخلت کیوں؟ ہمارے امداد کے پیسوں میں اور کسی کا حق کیوں؟ مشکل وقت میں ہماری امداد کیوں نہیں کی جاتی؟ سیلاب میں ہم پر کیوں پابندیاں، ہمیں سیلاب میں کیوں مدد نہیں کی جاتی؟ بات تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو آپ کے اتحادی ہیں نا، پاکستان کے حدود آپ کے اتحادی ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے بات ہیں. اتحادی کی نہیں ہے، جی نہیں بات اتحادی کی نہیں یہاں ہو رہی. اگر حکومت گرانے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ بچنی چاہیے، لیکن اگر مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ مسائل حل ہو تو میں وہ بات کروں گا، اس سے گھبراہٹ تو نہیں ہوگی مجھے. جی ٹھیک، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان کے نامور قانون دان ہیں عابد زبیری صاحب نے. زبیری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زبیری صاحب بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور بالخصوص آپ کے جو اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتے ہوئے وکلاء ہیں، وہ جو موجودہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے، اس کے بعد جب یہ بینچ بنا 63A کے لیے اور جو ایپیسوڈ بیچ میں چلتے رہے، خط و کتابت بھی، پھر جسٹس منیب کا علیحدہ ہونا، جسٹس نعیم افغان کا آ جانا، وکلاء پیش ہوئے ہیں. آج آپ کے دھڑے کے بھی آبویسلی پی ٹی آئی کے بھی ہوئے ہیں، وکلاء کا جو دھڑا ہے اس کے لوگ بھی. تو کیا آپ اس بینچ کو تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تسلیم تھا، لیکن آپ دیکھیے جو اس میں بینچ میں جو ایشو اٹھا ہے وہ ایک لیگل ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ جو آرڈیننس آنے سے پہلے یہ ایک بینچ اس کیس کو سننے کے لیے 17 یا 18 جولائی کے منٹس ہیں اس میں تشکیل دے دیا گیا تھا. اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کو کرنی تھی اور ججز بھی اس میں نامینیٹ ہو گئے تھے. اس میں 3 چیف جسٹس صاحب شاید اس میں اقلیت میں تھے اس بینچ کی فارمیشن میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون میں ایک آرڈیننس آ گیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایک تیسرے ممبر کو، معزز جج صاحب کو نامینیٹ کیا، جسٹس امین الدین خان کو، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے معذرت کی اس میں بیٹھنے سے. انہوں نے کہا کہ کیوں پریکٹس آپ نے پورے فل کورٹ نے اس قانون کو اپہولڈ کر لیا تھا تو یہ جو یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے، یعنی اس لیے انہوں نے اس میں بیٹھنے سے معذرت کی. پھر یہ بینچ بنا. اس میں آپ دیکھیں ریویو میں جسٹس جو اوریجنل ریویو تھا اس میں 2 ہی ججز ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، جس میں جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس منیب اختر، اور جسٹس میاں خیل ریٹائر ہونے کے بعد اب ایڈ ہاک جج ہیں. تو ایک ویو تھا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں اس میں یا نہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کمیٹی میں کہا کیونکہ آرٹیکل 182 کے تحت جو ایڈ ہاک جج ہوتا ہے وہ ساری اپنی اس کے پاس ساری جو جوڈیشل پاور ہوتی ہے جو آئین اس کو دیتا ہے، تو اس لیے وہ تشریف بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر. تو لیکن جسٹس منیب نے کہا کہ یہ بینچ اس طرح سے بدل دیا گیا، جو ایک بن چکا تھا تو وہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا گیا. اور پھر کل آپ نے دیکھا 5 کا ممبر کا بینچ تھا، 4 کا آرڈر ہو گیا. اس میں ایک ایشو تھا کہ 5 کے ممبر بینچ میں 4 کا آرڈر جوڈیشل آرڈر ہے یا نہیں ہے، لیکن اینی وے آج انہوں نے میٹنگ کر کے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا. تو اب وہ اس کیس کی سنوائی کر رہا ہے 63A کی ریویو کی. نہیں، اس بینچ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس منصور صاحب کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل ہی غیر قانونی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی. لیکن پھر آپ اگر علی ظفر صاحب پیش ہوتے ہیں یا شہزاد شوکت صاحب پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد وکلاء من حوص المجموعی اس بینچ کو لیگل کانسٹیٹیوشن تسلیم کرتے ہیں اور وہ ان کے 2 ججوں کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں. نہیں، علی ظفر صاحب تو مجھے نہیں معلوم ان کا کیا موقف ہوگا، وہ تو اس ریویو میں اس کے خلاف ہوں گے اس ریویو کے، اور مجھے نہیں پتا وہ کیا بات کریں گے. پتہ نہیں ان کی نہیں، انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نظر ثانی کے حق میں نہیں ہوں، مخالف ہوں. یہ بات تو کر دیا انہوں نے یہ کہہ دیا. میرا سوال جو ہے ایک تو ہے کہ لیکن بینچ کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں آپ. جی بینچ کی تشکیل مجھے نہیں پتا علی ظفر صاحب نے کیا کہا. دیکھیں وہ تو مخالفت کریں گے اس کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بینچ کی کانسٹیٹیوشن اس کی تشکیل کے اوپر بھی کوئی آبجیکشن کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اس بات کا. لیکن دیکھیے
बेंच की तश्कील पे भी बड़े सवालात हैं उठे हैं, क्योंकि देखिए बेंच पहले एक तश्कील दे दिया गया था, क्या हुआ कि उस बेंच को उसको बदल दिया गया। इसके मतलब इससे तो एक साबित हुआ कि जब आपने एक कमेटी ने एक फैसला करके बेंच बना दी तो फिर उसको तब्दील क्यों किया गया। तो ये एक बड़ा इशू है। नहीं ज़ुबैरी साहब, एक बुनियादी सवाल ये है, बहुत से सवालात हैं जो आप बात कर रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस आया जो इंटैक्ट है, उसके बाद एक मीटिंग हुई, फिर ये बेंच बना। आपकी नज़र में बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि ये बेंच लेजिटिमेट है? देखिए, मैं नहीं समझता कि बेंच आइन और कानून के हिसाब से सही है। उसकी वजह है, मैं कहता हूं कि जब कानून था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया में जो अक्सरियती फैसले से, आपको याद होगा, उसके अंदर उस कमेटी ने जो उसके अंदर तश्कील दी गई थी उसने बेंच बना दिया था। तो बेंच ऑर्डिनेंस आने के बाद इस बेंच की दोबारा तश्कील नौ क्यों की गई, ये सवाल उठ रहा है ना सर। अच्छा। जब एक बेंच बन गया था और एक कमेटी जो कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड थी उसने बेंच बना दिया, अगर कोई और वजूहात होती जैसे कि वो एक जज साहब रिटायर हो जाते या नहीं होता, वो तो बात समझ आती, लेकिन उस बेंच को तब आपने ऑर्डिनेंस बना के उस बेंच को तब ऑर्डिनेंस जब आ गया तो आपने बेंच की तश्कील नौ क्यों की, ये सवाल उठ रहा है ना सर। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक कमेटी ने जो लीगल कमेटी थी, लेजिटिमेट थी, उसने एक बेंच बनाया, उस बेंच की जगह पे दूसरा बेंच बन गया, आपको इस पर एतराज़ है। अब ये जो बेंच है इसकी जो फैसला होगा, अगर वो फैसला देते हैं, नज़र सानी अपील मंजूर करते हैं, तो उस फैसले की कानूनी पोजीशन क्या होगी? देखिए, अगर फैसला वो देते हैं उसकी कानूनी पोजीशन ये होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उन्होंने उसको रिव्यू को मान लिया, उसने कहा वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले उसकी कानूनी हैसियत तो ये होगी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप देखते हैं कि एक फैसला होता है, एक कानूनी फैसला भी होता है, मॉरल अथॉरिटी भी होती है कि उसको एक्सेप्टेंस कैसी होती है। क्योंकि देखिए, आइन और कानून की तशरीह करना, कानून पाबंद होना हम सब पे हकदार, और खासतौर पे जजों पे और पार्लियामेंटेरियन जो उसके नीचे ओथ भी लेते हैं कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो एंड प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, ये प्रिजर्व भी करना है उनको। तो अब देखिए, एक उसमें अक्सरियती फैसला ये था कि ठीक है, आप अपने वोट अपने खिलाफ, अपनी पार्टी के पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ आप वोट दे सकते हैं। उन्होंने अक्सरियती फैसले ने कहा था उस कदमे कि वो काउंट नहीं होगा वो वोट, आप पैसा देंगे और आप पे वो प्रोसीडिंग्स होगी अंडर आर्टिकल 63A फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, कि आपने बात नहीं मानी। माइनॉरिटी फैसला जिसमें जस्टिस मंदोखेल साहब थे, जस्टिस मियां खेल, अब दोनों इस बेंच के मेंबर हैं, उनका था कि नहीं वो काउंट भी होगा। अब देखना है कि ये बेंच उस पर क्या फैसला करती है, क्या वो कहती है कि काउंट होगा, तो फिर एक रास्ता में अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि रास्ता खुल जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग का, कि जी आप अपने इनहराफ मेंबरान वोट देंगे, वो काउंट भी होगा, बाद में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती रहेंगी। अच्छा, आज एक बात फिर से हुई कि ये जो सदर का रेफरेंस आता है, रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है। अब क्वेश्चन ये फिर से उठा कि उस राय पे जो है वो अमल दरामद के पाबंद होते हैं इदारे जो उससे मुताल्लिका हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें आप देखें जस्टिस मियां खेल का ही वो नोट पढ़ लें जो माइनॉरिटी का नोट था, उसके अंदर ही उन्होंने एक जजमेंट कोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट की, और जस्टिस मियां खेल अब इसके मेंबर हैं, कि जी ये जो इवन वो आपको याद होगा 2005 में एक हिस्बा बिल आया था, वो एक शरीयत कुछ इम्प्लीमेंट कर रही थी केपीके की असेंबली खैर पख्तूनख्वा की, उस पर सदाती रेफरेंस आया, और जस्टिस उस जमाने में चीफ जस्टिस तो नहीं थे, लेकिन ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरपाई में बेंच थी, और उन्होंने केपीके को लॉ पास करने से रोक दिया गया था। वो रेफरेंस था 186 में आया था, मखदूम अली खान साहब उस अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के। तो आप देखिए तो वो बाइंडिंग होता है, और उन्होंने कोर्ट किया उसी हिस्बा बिल के एक जजमेंट को, 2005 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लार्जर बेंच का फैसला था कि जी आप ये जो इवन ओपिनियन जो दी जाती है वो फैसला बाइंडिंग होता है, जो एडवाइजरी। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ दो केसेस और भी थे, एक सुप्रीम कोर्ट बार की भी पटिशन थी और एक किसी और की, तीन केसेस चले थे उस वक्त। तो आप देखिए कि उसमें सिर्फ ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं था। तो आज देखिए, आप रिव्यू आज किसका चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट बार का रिव्यू आप देखें चल रहा था, क्योंकि ये 3 केसों के फैसले होते बिसाइड्स दैट। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आइनी अदालत के हवाले से एक राय मुख्तलिफ है, वकला भी तकसीम है, इसमें सियासी जमातें भी तकसीम है, मुआशरा भी तकसीम है। बुनियादी एतराज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पर क्या है, वकला बिरादरी को क्यों नहीं होनी चाहिए, जब शरीयत कोर्ट मौजूद है अलग से, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए एक शरीयत कोर्ट मौजूद है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन सकती है।
دیکھیے شریعت کورٹ آپ جانتے ہیں کس کے زمانے میں بنی تھی؟ ضیاء الحق صاحب کا تحفہ ہے ہمیں وہ. اور یہ بعد میں نہیں سر دیکھیں نہیں اس کے بعد تو دیکھیں نا مسلسل کئی مسلم لیگ کی پیپلز پارٹی کی آ چکی 18ویں ترمیم آ چکی تو اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اس کو برقرار رکھا اس کی وجہ ہے کہ اس کو برقرار, لیکن آپ دیکھیں وہ ایک بات ہے, وہ عدالت سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے. اس کی جو اپیل ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں جاتی ہے. تو فائنل فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے اس کیس میں, آپ کو پتا ہے. اس میں 3 ججز ہوتے ہیں, 2 اس میں وہ ہمارے علماء ممبرز ہوتے ہیں اس کے, تو 5 کا وہ بینچ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں لیکن یہاں تو ایک سپریم کورٹ بنایا جا رہا ہے, ایک سپریم کورٹ جو اس سپریم کورٹ کو بالکل زیرو کر دے گا. سارے آرٹیکل 186, 185, 184 ساری جو 187 کی ساری چیزیں جو ہوں گی اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی جائیں گی, جس کا پہلا چیف جسٹس پرائم منسٹر اپنی ثوابدید سے بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں نا, مطلب ہم ایک سپریم کورٹ کو نہیں کر سکتے. آئینی عدالت اگر بنانی تو سپریم کورٹ کے اندر ویسے ہی بن چکی ہے آئینی عدالت, کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا. آپ نے بغیر آئینی ترمیم کے آپ نے اپیل کا حق دے دیا 184 میں. پھر آپ نے کہا پہلے کی 3 کی کمیٹی جو ہوگی, 3 سینئر ججز کی کمیٹی, وہ ڈیسائیڈ کرے گی 184(3) میں یہ کیس آتا ہے. اگر آتا ہے تو پھر اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہوگا تو 5 کا بینچ سنے گا اس کو. تو آلریڈی کانسٹیٹیوشن اور ویسے ہی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو اب یہ ہر پورا اب یہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو فل کورٹ بنا لیتے ہیں, ورنہ انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ 5 ججز کو سننا ہے. تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فیڈرل کورٹ کی. ہاں فیڈرل کورٹ آپ لاتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے آپ جو آنے والے چیف جسٹس یا اور ججز جو بعد میں ہو سکتا ہے چیف جسٹس بنے, آپ وہ پسند نہیں کرتے, وہ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے یا آپ کی بات نہیں کریں گے, تو آپ ایک سپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کر کے اپنی مرضی کے ججز اس میں اپوائنٹ کریں گے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوگی نا سر. تو یہ آپ نے جو جہاد کا ٹرسٹ, اسد علی کے جو کیسز تھے, جو سپریم کورٹ کے فل کورٹس کے فیصلے تھے کہ جی یہ ایگزیکٹو سے سیپریٹ ہونے چاہیے اپوائنٹمنٹ آف ججز, جبکہ آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن میں تو ایگزیکٹو کے بھی تو ممبرز آ گئے نا سر. اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کا حق ہوتا ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیں اس کی اوپینین کو, وہ کر سکتے ہیں. تو پہلے ہی سسٹم چینج ہو گیا اپوائنٹمنٹ کا. پھر اور بالکل ہی آپ کو کنٹرول کرنا ہے جوڈیشری کو, آپ کو کنٹرول. ہمارا جو مطالبہ یہ ہے کہ یہ کورٹ جو ہوگا یہ بیسکلی آپ اپنی گورنمنٹ اپنی اور اس لیے بنوا رہی ہے تاکہ وہ جو مرضی کے اپنے فیصلے چاہیں گے وہ کریں گے, میں اور آپ اب چیلنج نہیں کر سکیں. یعنی آپ دیکھیں انکم ٹیکس ہائی کورٹ میں نارمل رینٹ کی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل ہوتی ہے, اب اس کی بھی اپیل فیڈرل کورٹ میں ہوگی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کم کرنے چاہتے ہیں, وہ وہاں بھی سارے کیسز کی بھرمار ہو جائے گی پھر جا کے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب اس پر وکلاء تو بڑے پیمانے پر تقسیم آ چکی ہے, خود عدلیہ کے اندر تقسیم ہے. یہ حالات آپ کو کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو جج صاحبان ایک بینچ میں نہیں بیٹھ رہے, تو یہ 97 کی طرح کی صورتحال تو آپ کو نظر نہیں آ رہی سپریم کورٹ کے اندر؟ 97 سے برا حال ہے سر, میں سمجھتا ہوں بد حال ہے. اس میں سپریم کورٹ تباہ و برباد نہیں ہوا تھا, لیکن یہ تو بلیک ڈے کیا, یہ تو ہمارا آئین ہی تباہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا. دیکھیں جس ملک کے آئین کی ایک عدالت کو آپ تباہ کر رہے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے کہ کوئی آپ کہتے ہیں کہ وہاں کام کی بھرمار ہو گئی ہے اور ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتے ہیں. یہ بھی جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کے اصل کیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتے ہیں, ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں, جہاں آپ ججز نہیں اپوائنٹ کرتے. آپ کو کیس مینجمنٹ کی ضرورت. سپریم کورٹ میں تو اتنے کیسز بھی نہیں ہوتے, ہر کیس میں لیو ملتی بھی نہیں ہے وہاں, آپ جانتے ہیں. صرف کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو آپ چاہتے ہیں آپ کی مرضی کے جج سن کے آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں اور وہ ترمیم کی جائے جسے آپ کی سپورٹ تاکہ آپ کو کوئی ٹچ نہ کر سکے. یہ زبیری صاحب یہ بتائیے, ایک اور بھی بات چل رہی تھی, جو فل کورٹ میٹنگ ہے کیا وہ وداؤٹ چیف جسٹس اس کا امکان ہے, وہ ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس کے کنسنٹ کے بغیر یا میجورٹی ججز کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کرتے ہیں اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے انڈر دی رولز تو چیف جسٹس صاحب کے اختیار ہے اس کو بلانے کا. اب فرض کریں وہ نہیں بلا رہے اور اب کرائسس سچویشن ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ اگر جج مل جائے تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی. وہ جب ہوگا تو پھر دیکھ کے اس پہ ہم رولز اور یہ دیکھ کے پھر بات کر سکیں گے کہ اگر اس طرح سے بلائی جاتی ہے تو اس کی کیا لیگل کیا ویلیڈیٹی ہوگی یا کیا. اب آپ دیکھیں سجاد علی شاہ صاحب بھی تو چیف جسٹس تھے, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان کے. 2 ججز نے بیٹھ کے کوئٹہ میں, جس میں یہ جو آج تارڑ صاحب ہیں آپ کے عطا تارڑ صاحب, ان کے دادا
ان کے دادا نے اور مرحوم دادا نے جسٹس رفیق تارڑ صاحب نے جو بعد میں صدر پاکستان بھی ہوئے, انہوں نے اور ایک جج صاحب نے وہاں اسٹے دے دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب. نہیں سر, سوری میں وضاحت کر دوں, جسٹس رفیق تارڑ صاحب تو اس وقت سینیٹر تھے, جو فیصلہ دینے والے جج تھے وہ نہیں تھے. وہ ان پر الزام یہ لگتا ہے کہ جی وہ گئے تھے اور انہوں نے انفلوئنس کیا تھا. اچھا جو بھی تھا, اچھا ہو سکتا ہے سر, میں تھوڑا سا میں بھی ذرا جونیئر وکیل تھا اس وقت, میں ادھر بھول رہا ہوں. آپ صحیح بات کرتے ہیں, وہ الزام تھا وہ بریف کیس کا, بڑی بات سننے میں لیکن پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. تو لیکن ہاں دو ججز نے بیٹھ کے ویسے جو یہ الزام تھا ارشاد حسن خان صاحب, جسٹس ارشاد حسن خان جو ان کے مخالف تھے, اور ارشاد حسن خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے تو وہ حل بھی نہیں لینا چاہتے تھے بطور صدر پاکستان, لیکن انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ایسی بریف کیس والی بات نہیں تھی. نہیں میں نے یہ کہا, میں نے کہا میں نہیں مانتا یہ چیز ہے, لیکن جو بریف کیس تھا یا نہیں تھا دیٹ از ارریلیونٹ. وہ تو لوگ آپ پتہ باتیں کرتے ہیں, ہمارے ملک میں آدمی بالکل فیک نیوز چلاتے ہیں لوگ زیادہ تر بہت ساری چیزوں پہ. تو لیکن آپ دیکھیں, لیکن آفٹر آل دو ججز نے کوئٹہ میں بیٹھ کے اسٹے تو دیا تھا کہ وہ کیس چلا ہی نہیں سکتے, اور اس کے بعد پشاور میں بیٹھ کے دو ججز نے فیصلہ دیا تھا یہ, اور ان کو بالکل غیر فعال کر دیا تھا چیف جسٹس صاحب کو. لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں کورٹ اس سے میں سمجھتا ہوں آج تک ریکور نہیں کیا ہے کورٹ نے اس سے. اچھا یہ بتائیے زبیری صاحب, ابھی آپ نے پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کا ذکر کر دیا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے یہ بھی چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں, تو کیا لاہور میں سنا, جی لاہور میں بھی اور سندھ میں بھی, تو کیا سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے متعلق کوئی آرڈیننس ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے وہ, جس کے بارے میں بھی ہے, لیکن پوائنٹ از ایک لا کو ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. لیکن ایک ہمارے مجھے پتہ ہے یہ ایک ایشو اٹھ گیا تھا میرے خیال سے سندھ ہائی کورٹ, مجھے نہیں پتا انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی پہ ایشو یہی اٹھایا تھا کہ جس پہ اب آرڈیننس میں عمل درآمد بھی ہو گیا ہے, تو کیا ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں. تو اب مجھے نہیں پتا ہائی کورٹ نے اس کا کیا فیصلہ کیا ہے, میں معلوم کر کے. اچھا اگر یہ پارلیمنٹ سے ویٹ ہو جاتا ہے, ابھی تو نوٹس ہوئے ہیں نا, اب یہ پارلیمنٹ سے ویٹ ہو جائے تو پھر سر ایک ایشو اٹھا تھا, سندھ ہائی کورٹ نے مینٹینیبلٹی فریم کر دی ہے سر. نہیں, اگر یہ پارلیمنٹ سے ویٹ کروا لیتی ہے حکومت تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی, پھر بھی یہ چیلنج ہو پائے گا؟ دیکھیں آرڈیننس کی بھی بالکل وہی حیثیت ہوتی ہے جو ایک قانون ہوتی ہے جو پارلیمان بناتی ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اس کی صرف ایک مدت میعاد 120 دن مدت رکھی ہوئی ہے, ورنہ یہ اس کی وہی پاور آرٹیکل 89 کے تحت یہ بنتا ہے, اور اس کی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اس کی بالکل ہونا چاہیے کورٹ کے, آپ کورٹ کے ہر انٹرنل معاملے میں اس سے دخل اندازی کیسے کر رہے ہیں, اور آرڈیننس کے تھرو آپ پھر چیف جسٹس کو پھر ماسٹر آف دا رول بنا رہے ہیں, جو پاور انہوں نے خود خوشی کہا تھا کہ میں اپنی پاور خود دے رہا ہوں. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ارشاد صاحب, ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم صاحب پاکستان آ رہے ہیں, چینی وزیر اعظم بھی اسی مہینے پاکستان آئیں گے. جو اس وقت حالات ہیں مشرق وسطیٰ کے, اسرائیل کی جو جارحیت جاری ہے, اب پہلے فضائی حملہ, حسن نصر اللہ کی شہادت, پھر لبنان پہ زمینی حملہ, اور وہ اپنے جو جارحیت ہے اس کے پر پھیلا رہا ہے. یہ جو دورہ ہے, اس تناظر میں اس کی سگنیفیکنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جامع بائیلیٹرل کوئی پلان, کوئی اویکنگ کال دونوں ملکوں کی طرف سے آ سکتی ہے, یا یہ دورہ جو ہے پاکستان کے صرف اقتصادی اور ثقافتی معاملات کے لیے ہی اسی پہ مرکوز رہے گا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی, اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورا مشرق وسطیٰ متاثر ہوگا. ابھی 2-3 دن پہلے BBC میں آرٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کے اصل ارادے کیا ہیں. وہ ایک جو پرومسڈ اسرائیل جس کی ہم ذکر کر رہے تھے, اس کا نقشہ اس نے دیا ہے کہ وہ عراق بھی اس میں شامل ہے, سعودی عرب بھی شامل ہے, اردن بھی, اور یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں. اگر یہ آگ پھیلتی ہے تو پاکستان تو لازماً اس سے متاثر ہوگا. ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ادھر انڈیا ہے جو اسرائیل کا اتحادی ہے, ایک پراکسی موجود ہے ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل موجود. اچھا, لیکن پورے عالم اسلام کے لیے بھی مسائل ہوں گے. اب ملائیشیا ایک دور میں وہ ان ممالک میں شامل تھا مہاتیر محمد صاحب کے دور میں, جب وہ پورے ایک بڑا ایجنڈا دیا کرتے تھے, لیکن وہ پھر خود بھی کمزور ہو گئے, اور
پہلے دور میں انہوں نے انور ابراہیم جو وزیر اعظم اس وقت ہیں، یہ ان کے نائب تصور کیے جاتے تھے جی، اور یہ تاثر عام تھا کہ اس کے بعد یہ وزیر اعظم ہوں گے ملک کے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ہم جو مسلم ممالک کی، مسلم ریاستوں کی ایک دیرینہ ایک روایت ہے، انہوں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا اور وہ طویل عرصہ جیل میں رہے۔ یہ ہوتا ہے سبق سیکھنے کی بات، کہ انہوں نے سبق یہ سیکھا کہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے عدالتیں اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، ممکن ہے کل کو اگر کوئی ثابت ہو جائے کرپشن کوئی تو سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن حکومت اس میں وہ تیزی نہیں دکھا رہی جو ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے، کہ وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات اقتصادی بھی ہیں اور روایتی ثقافتی بھی ہیں۔ اب اس موقع پر جب انور ابراہیم یہاں آتے ہیں، اور انور ابراہیم جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو وہاں کے نظریاتی سیاستدان سمجھے جاتے ہیں ملیشیا کے، دائیں بازو کے، ہاں دائیں بازو کہہ لیں یا بہرحال ان کا ایک نظریہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے، امہ کے حوالے سے، وہ ایسے نہیں ہیں، آئیڈیالوجیکل، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اب کیا ہم اور وہ بیٹھ کے کچھ فلسطین کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کشمیر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، ایران کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، یا اس جنگ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، یا ہم جو باہمی مفادات ہیں یعنی اقتصادی مفادات اس کے حوالے سے؟ ماتیر محمد آئے تھے، انویسٹمنٹ آئی تھی، کار سازی شروع ہوئی تھی، ملیشین کمپنی نے یہاں گاڑی بنانا شروع کی تھی، اب یا اس یہی وقت رہے گا پہرا ہے؟ ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا جو ملیشیا کے ایک دور میں تو ہمارے جو سرمایہ کار تھے وہ ملیشیا جا رہے تھے، ترکی، ملیشیا، بنگلہ دیش، یہ ہم جاتے رہے ہیں نا، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ کیا آج ہم نے اتنی کشش پیدا کر لی ہے بیرونی سرمایہ کار کے لیے کہ اب ملیشیا کے سرمایہ کار ہمارے ہاں آئیں؟ زراعت میں بڑی ایکسپرٹیز ہے ملیشیا کی، زراعت میں ان کے ہیں، نہیں ٹیکنالوجی میں بھی ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ میں ان کے ہیں، ان کی جو گاڑیاں یہاں چل رہی ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد سے ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، بہت شکریہ، آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔